बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके आल पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कासिम सज्जाद, प्रोग्राम अहवाल पटवार के साथ। आज के अहवाल पटवार में मेरा मौजू है मकबूजा कश्मीर में भारत की जानब से जारियत की जा रही है, उसके हवाले से 5 अगस्त 2019 को मकबूजा कश्मीर की हैसियत ख़त्म की गई मोदी सरकार की जानिब से और कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। उसको कर्फ्यू को 365 दिन हो चुके हैं और आज के दिन जो है पूरे पाकिस्तान के साथ साथ झेलम में भी एक रैली का इनकाद किया गया और यहाँ भी लोग जो हैं कश्मीरियों के अज़म और हौसले को जो है वो सलाम पेश कर रहे हैं। आज भी हम जो है कश्मीरियों के अज़म और हौसले को सलाम पेश करेंगे। जो 365 दिन जो कर्फ्यू में जो है उन्होंने गुजारे, अब भी वहाँ पे कर्फ्यू जो है ताहाल जो है वो कर्फ्यू जारी है। भारत की जानिब से कश्मीरियों पर नहत्ते मज़लूम कश्मीरियों पर जुल्म व सितम ढाया जा रहा है। 70 दहाइयों से जो है कश्मीरी भारत का जुल्म व सितम बर्दाश्त कर रहे हैं और तकरीबन 1 साल से जो है वो कर्फ्यू है वहाँ पे नाफिज है। लोग भूख प्यास से जो है वो वहाँ पे शहीद हो रहे हैं। हमेशा एक आवाज़ उठाते हैं कि वो पाकिस्तान का हिस्सा हैं और पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं, जिस पर जो है भारत उन पर जुल्म सितम उठा ढा रहा है। और इसी हवाले से पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी बच्चा बच्चा, पाकिस्तान की जो जितने भी लोग हैं, हर शुबह ज़िंदगी के लोग हमेशा जो है वो पाकिस्तान की आवाम जो है एक आवाज़ होकर कश्मीरियों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। इसी सिलसिले में आज जो है मुल्क भर की तरह झेलम में भी एक सरकारी सतह पर जो है रैलियों का इनकाद किया गया। सब लोग जो है इनका जो एक सेमिनार का इनकाद किया गया। लोगों ने एक आवाज़ उठाई, अक़वाम मुत्तहिदा तक एक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की, आलमी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन तक एक आवाज़ पहुँचाने की कोशिश की है कि कश्मीरियों को उनका हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और कश्मीरियों का हक़ है आज़ादी वो उन्हें मिलना चाहिए। इसी हवाले से मुख्तलिफ़ शोबा ज़िंदगी के लोगों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो एक शहर हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जो मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम हो रहा है, पाकिस्तानी हर शहरी, हर बच्चा बूढ़ा जो है कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आवाज़ उठा रहा है। इसी हवाले से इनसे बात करते हैं और मज़ीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं इनकी। जी बिल्कुल। इस वक्त जो है वो मकबूजा कश्मीर में जो इंडिया की तरफ से लॉकडाउन जो है वो इम्पोज़ किया गया था, उसको तकरीबन जो है वो 1 साल मुकम्मल हो गया है। और कश्मीरियों को वहाँ पे जो जीने के उनके जो हकूक़ हैं बिल उनको जो है वो सबटाश किया जा रहा है। और जो उनके जो बेसिक राइट्स हैं, जिसमें जो है मूवमेंट का राइट हो गया, उनका जो तालीम हासिल करने का राइट्स हैं, जो उन पे काफ़ी जो है वो इंडिया ने पाबंदियाँ लगा दी है, जिसकी वजह से उनकी नॉर्मल रूटीन है वो बहुत ज़्यादा मुतासर हो रही है। और जो उनके जो है वो रोज़मर्रा के जो मामलात हैं वो इनको इंतहाई मुश्किल जो है उसका सामना करना पड़ रहा है। जी जी नाज़रीन, जैसा कि आज के हवाले पटवार में बात कर रहे हैं कश्मीर के हवाले से, और 365 दिन हो चुके हैं कश्मीरियों को लॉकडाउन में और कर्फ्यू नाफिज किया है भारत की जानब से। इस हवाले से इस वक्त हमारे साथ एक माहिर कानून मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि कश्मीर में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो उनका हक छीना जा रहा है, इस हवाले से ये क्या कहते हैं। कश्मीर के हवाले से ये दो तरह का मौक़िफ़ है। एक वो जो मौक़िफ़ जो बतौर मुसलमान हो सकता है, और दूसरा मौक़िफ़ मेरा बतौर कानूनदान है। बतौर कानूनदान इसकी जो कानूनी हैसियत है वो मुतनाज़ा है। पाकिस्तान से कश्मीर का इल्हाक़ बहुत अरसा पहले, करीब 73 साल पहले हो चुका है। कश्मीर कानूनी तौर पर पाकिस्तान का हिस्सा है। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो नया पाकिस्तान का जो नक्शा जारी किया है पार्लियामेंट से मंजूर करवा कर, ये भी उसी जानब एक मुनासिब और रास्त कदम है। कश्मीरी मुसलमान जितने भी हैं, चूँकि वो पाकिस्तानी हैं, रियासत पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शहरियों का, पाकिस्तान के जितने भी कानून नाफज करने वाले अदारे हैं, उन पर ये लाजिम है कि कश्मीर के लोगों के लिए वहाँ पर उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर किस्म का इक़दाम यकीनी बनाया जाए। अब इसके लिए सफारती सतह पर जितने भी इक़दामात उठाए गए हैं वो काबिल सताइश हैं। इससे आगे निकल कर हम गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने छीने गए इलाके, जो मकबूजा इलाके पूरी दुनिया जिनको मकबूजा इलाका तस्लीम करती है, उनको वापस हासिल करने के लिए अमली फ़ौजी इक़दाम की अशद ज़रूरत है। हमारे कश्मीरी भाई लाखों की तादाद में कश्मीर में महसूर हैं और वहाँ पर उनके लिए ज़िंदगी किसी मौत या ज़बरदस्ती ख़ुदकुशी से कम नहीं है। तो बतौर हमसाया मुल्क, बतौर मुसलमान, बतौर हमारे इंटेग्रल पार्ट, बतौर हमारी शहरग, ये हम पर ये लाजिम है कि हम उनके लिए
ہر وہ ممکنہ وسائل بروکار لائیں جن سے ان کی آزادی ممکن ہو، جن سے ان کا اس ظلم و بربریت کا جو بازار ہندوؤں نے ان پر جو گرم کر رکھا ہے اس کو یہ ختم کیا جائے۔ میری گورنمنٹ آف پاکستان سے ریکویسٹ ہے کہ 1200 سال تک مسلمانوں نے ہندوؤں کو بطور بھائی رکھا ہے، ان کے ساتھ ساتھ بھائی بھائی کھیلا ہے۔ اب یہ بھائی بھائی کا کھیل ان کے ساتھ بند کیا جائے۔ جس طرح کہ آئین پاکستان میں ہندوستان کو دشمن ملک تحریر کیا گیا ہے، دشمن ملک تصور کرتے ہوئے اس کے جو جتنی بھی شیطانی قوت ہے، اس شیطانی قوت کی جتنی بھی ان کی سول پاورز ہیں، یہ ان کی گورنمنٹ پاورز ہیں، ان سب کے خلاف راست اقدامات اٹھائے جائیں۔ اور جو جس طرح سے پہلے حکومتیں جنرل ضیاء الحق صاحب نے جو جیسے اقدامات اٹھائے تھے، آج اس سے بڑھ کر راست اقدامات کی ضرورت ہے۔ اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد جو ہے یہ کشمیر آزاد ہوگا۔ ہم یہاں پر نہیں، انشاءاللہ کشمیر میں ہوں گے۔ نہتے مظلوم کشمیری 70 دہائیوں سے تو بھارت کا ظلم سہ رہے تھے۔ اب 5 اگست 2019 کو ایک آرٹیکل تھا، اس کو منسوخ کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہاں پہ کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ اور اسی حوالے سے ہمارے ساتھ جہلم کے ایک ماہر قانون ملک اختر صاحب موجود ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں۔ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں جن کو ہمیں باور کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ آخر وہ بھی انسان ہیں، ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے، اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے ہر فورم پہ پاکستانی موجود ہیں۔ اسی حوالے سے مزید ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ اقسام کشمیر کے حوالے سے پورے پاکستان میں یہ کہیں گے کہ پوری دنیا میں آج ہم اس دن کو کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے منا رہے ہیں۔ اس حوالے سے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ یہ بڑے عرصے سے مدتوں سے ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی ہے ہمارا، لیکن اب ہمیں اس سے کچھ قدم آگے جانے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ، یہ زنجیریں بنانی، یہ کھڑے ہونا، یہ خاموشیاں اختیار کرنا، آپ اس کو وائس ورثہ ذرا دیکھیں کہ بھارت کیا کر رہا ہے۔ انڈیا تو اپنے معاملات کے لیے اپنے کنسٹیٹیوشن میں تبدیلیاں کر رہا ہے، آکوپائڈ کر رہا ہے، کشمیریوں کو انہوں نے بالکل ایک پنجرے کے اندر بند کر کے رکھ دی ہے۔ ان کی طرف سے ایگریسو سٹیپس جو ممکن تھا وہ لے چکے ہیں، لیکن اس کے وائس ورثہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ہم ابھی تک اظہار یکجہتی کے نام پہ جھنڈے اور جھنڈیاں لہرانے کے آگے ہم نہیں بڑھ سکے۔ ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم انٹرنیشنلی اپنا موقف پوری طرح ثابت کرتے ہوئے عملی طور پہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوں۔ اب آپ نے یہ کہا ہے کہ انسانی حقوق کی تنظیمیں یونائٹڈ نیشن کے علاوہ، تو میں کہتا ہوں کہ یہ مسلم امہ کا مسئلہ ہے، یہ صرف پاکستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ کشمیر کا مسئلہ پوری امت کا مسئلہ ہے۔ مسلمان تو ایک جسم ہے، اگر ایک جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوگی تو وہ تو پورے جسم کو محسوس ہوتی ہے۔ تو اگر ہم اس پہ جائیں تو یہ تو پھر ہمیں انٹرنیشنلی پوری امت کے لیے یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو جہاں ظلم بڑھتا ہے اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی تو پھر اس ظلم کا ہم سب لوگ شکار ہوں گے۔ ہمیں عملی طور پہ یہ ہماری شاہ رگ ہے، اور اگر ہمیں واقعی ہماری شاہ رگ ہے تو ہمیں عملی طور پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ ہمیں الفاظ سے عملی اقدامات کی طرف جو ہمارا سفر ہے وہ بہت سلو ہے۔ ہمیں پریکٹیکلی یہ چیز ثابت کرنی ہوگی کہ کشمیر ہمارا ہے، اور اس کے لینے کے لیے ہم ہر طرح کے اقدامات کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اب وہ مجھے یاد ہوتا ہے کہ جب ہم چھوٹے تھے تو ٹی وی پہ ایک باقاعدہ 5-10 منٹ کا پورشن کشمیر کے حوالے سے، کشمیر کی خبروں کے حوالے سے تھا۔ پھر وقت بدلتا گیا، ہم انٹرنیشنل دباؤ میں آئے، ہماری پی ٹی وی سے کشمیر کی خبریں آنا ختم ہو گئیں۔ پھر ایک وقت ہم نے وہ بھی دیکھا ہے اپنی اس گزشتہ حکومتوں میں کہ کشمیر کے حوالے سے ہمارا میڈیا بالکل سائلنٹ ہو گیا، ہم آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے چلنا شروع ہو گئے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ یہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے، اس کے بغیر، کشمیر کے بغیر اس خطے کا امن ممکن نہیں ہے۔ تو اگر اس خطے کا امن جو برقرار رکھنا ہے
تو پھر اس کے لیے عملی طور پہ ہمیں آگے بڑھ کے کشمیر کو حاصل کرنے کے لیے اپنی تگ و دو کرنی پڑے گی. تو میرا یہ موقف ہے کہ یہ الفاظ سے اب آگے کی بات ہے. ہمیں انٹرنیشنلی سفارتی طور پہ اپنی چیزیں منواتے ہوئے عملی طور پہ جس طرح بھارت اپنے اقدامات ایگریسولی کر رہے ہیں ہمیں بھی کرنے چاہیے. ہمیں اپنی پالیسی ہر آنے والے وقت کے ساتھ تبدیل نہیں کرنی چاہیے کہ ایک حکومت آئی ہے اس کی پالیسی جو ہے وہ ایک جگہ پہ آ کے رک گئی ہے, پھر ہم سٹیپ بیک کرتے ہیں, پھر رول بیک کرتے ہیں, پھر ہم واپس آنا شروع ہو جاتے ہیں. ہمیں کنسسٹنس ہونا پڑے گا, ہمیں اس کے اوپر فوکس کر کے ہمیں آگے نکلنا پڑے گا. 70 دہائیوں سے تو کشمیری ظلم و ستم تو سہ رہے تھے, اب تقریباً 1 سال ہو چکا ہے کشمیری کرفیو میں ہیں, لاک ڈاؤن میں ہیں. اور اسی حوالے سے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈسٹرکٹ بار جہلم کے جنرل سیکرٹری صاحب. ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو کشمیریوں کے ساتھ ہم ایک اظہار کر رہے ہیں, کشمیریوں کی آزادی کے لیے ایک آواز اٹھا رہے ہیں, اس حوالے سے یہ کیا کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کا نام؟ علیم الرسول. علیم صاحب یہ بتائیے کہ کشمیری جو ہیں وہ ظلم و ستم سہ رہے ہیں, اب یہ کسی قانون میں بھی نہیں ہے, انسانیت سوز ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے. اقوام متحدہ کے ساتھ ساتھ بہت سی انسانی حقوقی تنظیمیں ہیں, وہ ہر ظلم پہ آواز اٹھاتی ہیں. جب یہ انسانیت سوز ان کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, اس انسانیت پہ اتنا ظلم ہو رہا ہے 70 دہائیوں سے, اب 1 سال ہو چکا ہے وہ کرفیو نافذ ہے وہاں پہ, تو اب اس کے لیے آواز نہیں اٹھائی جا رہی. پاکستان ہر فورم پہ ان کے لیے آواز اٹھاتا ہے. آج بھی یہاں پہ جیلم میں ان کے حق میں یہ ایک ریلی نکالی گئی جس میں تمام شعبہ زندگی کے لوگ موجود تھے. ہم ہر حال میں کوشش کرتے ہیں کشمیریوں کے ساتھ آزاد کرنے کی کہ ان کے لیے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. آج بلکہ ہم ان کے عزم اور حوصلے کو سلام پیش کر رہے ہیں. آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ ہم پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور ہمارا موقف جاننے کے لیے آپ یہاں پہ آئے. اس کے بعد یہ کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن جیلم اور پورے پاکستان کی وکلاء کمیونٹی یہ اسی طرح سے اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ بہنوں کے ساتھ کھڑے ہیں جس طرح سے پورا پاکستان کھڑا ہے. اور پاکستان کا بچہ بچہ یہ بات بہت اچھے طریقے سے جانتا ہے کہ کشمیر ہماری شاہراہ ہے. اور کشمیریوں پر یہ جو ظلم مودی سرکار نے جو شروع کر رکھا ہے, اس کی کوئی قانون اور کوئی انٹرنیشنل جو ہے نا وہ لا اس کی اجازت نہیں دیتا. اس پہ ہمارا یہ موقف ہے کہ یہ مجرمانہ خاموشی ہوگی. اب دنیا پوری جو اس پہ خاموش ہے یہ مجرمانہ خاموشی ہے, کیونکہ انسانیت سوز جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں اور جو ساری دنیا دیکھ رہی ہے, ہیومن رائٹس کی جو جتنی بھی ایسوسیشنز ہیں, جتنی بھی تنظیمیں ہیں, اس پہ اپنا ابھی وہ سٹرانگ اس سے زیادہ ان کو کرنا چاہیے جتنا وہ کر رہے ہیں. آواز اٹھتی ہے. پاکستان ہمیشہ سے کشمیریوں کے ساتھ رہا ہے اور پاکستان نے ہمیشہ کشمیریوں کی بات کی ہے, اور یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے, اور ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو کبھی نہیں چھوڑیں گے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جو کشمیریوں پر ظلم ہو رہا ہے. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے, اور یہ دنیا کے کسی کونے میں ابھی آپ دیکھا جائے تو یہ نہ صرف کشمیر میں اتنا استحصال ہو رہا ہے, بلکہ آپ برما اسپیشلی کشمیر کے اوپر جو مودی سرکار نے یہ جو ظلم اور زیادتی اور یہ بربریت اختیار کی ہوئی ہے, اس کے اگینسٹ ہم بھرپور احتجاج بھی کرتے رہیں گے, کشمیریوں کے ساتھ کھڑے بھی رہیں گے. ہم اپنی حکومت سے بھی یہ مطالبہ بھی کرتے رہیں گے کہ مزید بڑھ چڑھ کے اور مزید طاقت کے ساتھ ہم کشمیریوں کو ان کا حق ضرور دلوائیں گے, اور انشاءاللہ کشمیر آزاد ہوگا. ہم سب اس میں پرعزم ہیں اور پر امید بھی ہیں انشاءاللہ. بالکل انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ جب کشمیری ساتھ فضاؤں میں سانس لیں گے. لیکن سر آپ ایک بتائیں کہ ماہر قانون بھی ہیں, اور ماہر قانون ہونے کے ناطے بتائیں کہ یہ قانوناً درست ہے اور اسے زبردستی اسے بند کیا جائے. اب وہاں پہ ننھے منھے بچے معصوم بیمار ہیں, بوڑھے بزرگ, ہماری مائیں بہنیں بھوک پیاس سے تڑپ کے وہ شہید ہو رہے ہیں. دنیا کا کوئی قانون جو ہے وہ انسانیت کی اس طرح کی تذلیل کی اجازت نہیں دیتا. فنڈامنٹل رائٹس جس طرح سے انفرنج ہو رہے ہیں, ان کا کھانا پینا کرفیو ان کو بند کر کے رکھنا, ان کے اوپر ظلم زیادتی, یہ تو کسی کوئی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. نہ صرف یہ ہم اپنے یہاں کی بات کرتے ہیں, کوئی مذہب کوئی دین کوئی قانون اس طرح کا دنیا میں موجود نہیں ہے جو اس طرح کے ظلم اور زیادتیوں کو برداشت کرنے پہ اور اس کی سپورٹ کرنے میں یہاں پہ کھڑا ہو. یہ اس وقت پوری دنیا کو اس میں اپنا مکمل کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے, اور جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکے ان کشمیری بھائیوں کو وہ ان کو آزادی دلوانے کے لیے بھرپور جو ہے اس کی حمایت کر کے اور ان کو یہ جو ہے نا آزادی دلوانے کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھنی چاہیے. اس کے بعد میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے یہ من حیث القوم جو ہے انہوں نے ہمیشہ کشمیریوں کو اپنے جسم کا حصہ سمجھا ہے,
اور یہ اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں ہے. یہ کوئی دنیا پوری اگر کوشش کر لے کہ ایل او سی کے ادھر ایل او سی کے ادھر یا کسی بھی قسم کی کہ اس کی جائے گی تقسیم, تو پاکستان کبھی بھی اس کی اجازت نہیں دے گا. کشمیر پاکستان کا ہے, پاکستان اور کشمیر ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے. جب کسی کو یہ کہہ دیا جائے کہ وہ شہر الگ ہے تو اس کے بعد گنجائش باقی کوئی نہیں رہ جاتی ہے. اور ہم انشاءاللہ اپنے زور بازو سے یہ کشمیریوں کو آزادی بھی دلوائیں گے اور ان کی مکمل حمایت جو ہے وہ جاری رکھیں گے انشاءاللہ. آج ایک سال مکمل ہونے پہ پوری دنیا کے اندر جو ہے کشمیری مجاہدین اور کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کے طور پہ یہ دن منایا جا رہا ہے, اور ہم ان کی قربانیوں کو, ان کی لازوال قربانیوں کو ہم سلام پیش کرتے ہیں. اور انڈین جو مودی ہے اس نے جو آرٹیکل ختم کیا ہے اور کشمیر کی حیثیت کو چینج کرنے کی کوشش کی ہے, ہم اس کی پرزور طور پہ مذمت کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم حکومت پاکستان نے جو اپنے نقشے میں کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے علاقوں کو شامل کیا ہے, اس پہ حکومت کو جو ہے وہ خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سب کو یاد ہے کہ ہم 5 فروری ہر سال یوم یکجہتی کشمیر کے طور پہ مناتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ بطور مسلمان ہمیں کشمیری ماؤں, بہنوں, بیٹیوں کی مدد کو جاننا چاہیے. ہر حوالے سے نہ صرف ان کی اخلاقی اور سفارتی طور پہ ان کی مدد کی جائے بلکہ پریکٹیکلی ان کی مدد کی جائے. اور پوری دنیا میں صرف مسلمانوں کو ہی ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی جتنی بھی تنظیمیں ہیں یا یہ جو ورلڈ آرڈر جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم پوری دنیا کے جو ہیں وہ باس ہیں اور پوری دنیا کے اوپر ہم حکمرانی کرتے ہیں, ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. اور یہ ہماری پوری دنیا کے اوپر یہ جو کرونا کی صورت میں جو عذاب آیا ہے, یہ اسی صورت میں آیا ہے کہ ہم نے اب اس لاک ڈاؤن کو اور اس کیفیت کو اور اس تکلیف کو محسوس کیا ہے خود گھروں میں رہ کے. ہم تو چند دن گھروں میں رہ کے جو ہے وہ اپنی زندگی کو ہم نے بڑے عجیب سے طور پہ پوری دنیا نے لیا ہے اور بڑا ایک عذاب اس کو سمجھا ہے. تو ہم کیا اب تصور کر سکتے ہیں کہ 365 دنوں سے جو لوگ گھروں میں نظر بند ہیں, مائیں, بہنیں, بیٹیاں, بچے, بوڑھے, جوان, سب گھروں میں نظر بند ہیں اور ان کے اوپر ظلم و ستم کی انتہا ہو چکی ہے. تو یہ کسی طور پر بھی اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ملتی. اور الفاظ میں ان کشمیری عوام کو, ان کشمیری مجاہدوں کو خراج تحسین اور عقیدت کا اظہار جو ہے وہ نہیں کیا جا سکتا ہے. تو میرے خیال میں پاکستانی فوج کو, پاکستانی حکومت کو, پاکستانی عوام کو پریکٹیکلی ان کے لیے کھڑا ہونا ہوگا. اور ہم پہ کشمیری عوام کا قرض ہے, ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان کی مدد کو کھڑے ہو جائیں اور پریکٹیکلی ان کی مدد کریں. اور انشاءاللہ مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ اگر ہم کھڑے ہو جاتے ہیں تو کشمیر کی آزادی جو ہے وہ بہت قریب ہے, وہ آزاد ہوں گے اور پاکستان کا حصہ ہوں گے. کہ وہاں پہ برہان وانی کا واقعہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک خوبصورت نوجوان تھا, کس طریقے سے بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کیا گیا. اس طرح کے بے شمار نوجوان ہیں, بچے, بوڑھے, خواتین, ان کی عصمتیں لوٹی گئیں, ان کی جانوں کے ساتھ کھیلا گیا, ان کے گھروں کو مسمار کیا گیا. اور پھر یہ لاک ڈاؤن جو ہے جس کو پوری دنیا فیل کر رہی ہے کہ لاک ڈاؤن کیا ہے, تو ہم کیا تصور کر سکتے ہیں کہ 365 دن کیا ہم گھروں میں رہ سکتے ہیں اس طرح سے بند؟ اور پھر ظلم و ستم کا نشانہ ان کو بنایا جا رہا ہے, ان کے اوپر مقدمات قائم کیے جا رہے ہیں, زندگی ان کے اوپر تنگ کر دی گئی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اس کی شدید الفاظ میں مذمت بھی کی جانی چاہیے اور پریکٹیکلی ان کی مدد کو بھی ہمیں جانا چاہیے. اس وقت ہمارے ساتھ ایک اور ماہر قانون موجود ہیں, ہم ان سے بھی بات کرتے ہیں اور ان سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آج جو کشمیریوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا دن منایا جا رہا ہے, 5 اگست 2019 کو جو کرفیو نافذ کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے, مودی سرکار کی جانب سے جو کشمیریوں پر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے, اسی حوالے سے مزید ان سے بات کر. سب سے پہلے تو جناب آپ لوگوں کا شکریہ کہ آپ لوگ میڈیا نے جس بھرپور طریقے سے اس کاز کو, جس کے لیے ہماری حکومت نے بھی آج یوم سوگ کا اعلان کیا ہوا تھا اور یوم سیاہ منا رہے ہیں, اور اس آواز کو آپ لوگ دنیا بھر میں اجاگر کر رہے ہیں, اس کے لیے سب سے پہلے تو ہم آپ لوگوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور اس کے بعد کشمیر, جہاں تک کشمیر کی بات ہے تو کشمیر ہمارے جیسے ہمارے جسم کے مختلف حصے ہیں, کشمیر ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے جس کو ہم کبھی بھی اپنے جسم سے الگ نہیں کر سکتے. اور میں انتہائی مشکور ہوں پاکستان کی فوج کا, پاکستان کے سیاستدانوں کا, جو پہلے بھی حکومتیں رہیں, جو آج بھی حکومت موجود ہے,
ہمارے تمام سیاستدان، ہماری عوام جنہوں نے آج تک اس مسئلے کو جو ہے وہ اجاگر کر کے رکھا ہوا ہے، اور یو این او اور تمام دنیا میں اس مسئلے کو وہ بڑھا چڑھا کے پیش کر رہے ہیں تاکہ ہم اپنے کشمیری بھائیوں کو ان کا جو حق ہے وہ دلا سکیں، اور کشمیر کی آزادی کے لیے جو جد و جہد میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری بھائی بارڈر کے اس پار کر رہے ہیں، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کی پاک فوج، ان کے دل بھی ان کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور یہ بھی ان کے ساتھ اسی طرح جس طرح وہ وہاں پہ لڑ رہے ہیں ہم یہاں پہ ان کے لیے کاوش کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ وہ دن ضرور آئے گا جب کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق آزاد ہوگا۔ کشمیر پاکستان کا حصہ تھا، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، اور کشمیر پاکستان کا حصہ تا قیامت رہے گا انشاءاللہ۔ 1 سال ہو چکا ہے نہتے کشمیریوں کو پابند سلاسل ہوئے اپنے گھروں میں قید ہوئے، تو آج کا دن ہم اس عزم کے ساتھ منا رہے ہیں کہ ہم سب لوگ بینگ ریسکیو 1122 کے ڈپارٹمنٹ کے ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں، اور جس قسم کی بھی مدد ہمارے کشمیری بھائیوں کو چاہیے ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ ہمیں اب اس لاک ڈاؤن کے اندر صحیح معنوں میں احساس ہوا کہ ہمارے کشمیری بھائی جو ہیں وہ کس طریقے سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ بھارت کے مظالم اور کیا کہتے ہیں یونائٹڈ نیشنز کی ایک آنکھیں نظر نہ کر دیکھنے والی ان کی ایک توجہ ان کے اوپر، یہ تمام چیزیں بتاتی ہیں کہ جو عوام ہے انڈیا کی، جو گورنمنٹ ہے انڈیا کی، وہ اس معاملے کو سولو کرنے میں سیریس نہیں ہے، اور اس معاملے کو جب کوئی چیز سیریسلی نہیں ہوتی، جب کوئی پراپر طریقے سے ہینڈل نہیں کیا جاتا کیس کو، تو پھر عوام خود اٹھتی ہے اور اپنے فیصلے خود کرتی ہے، اور ہم نے ان عوام کو بتانا ہے کہ پاکستانی عوام، پاکستان کی گورنمنٹ، پاکستان کے لوگ، بچے، بوڑھے، عورتیں، سب ان کے ساتھ اس معاملے میں شامل ہیں، اور انشاءاللہ اگر یہ فیصلہ ہمیں سٹریٹس پہ کرنا پڑا تو ہم سٹریٹس پہ بھی کریں گے، ہمیں کورٹ میں کرنا پڑا ہم کورٹ میں بھی کریں گے، ہمیں جس محاذ پہ کرنا پڑا ہم اس محاذ پہ کریں گے، اور ہم انشاءاللہ کشمیر کو آزاد کروا کر رہیں گے، اور اس کے تمام بچوں کو، بوڑھوں کو، جوانوں کو آزاد کروا کر رہیں گے، اور اپنے ساتھ ملا کر رہیں گے انشاءاللہ۔ کہ ٹی وی کا شکر گزار ہوں کہ گاہے بگاہے ایسے ایشوز کو ہائی لائٹ جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور جیسا کہ آپ نے بات کی ہے 5 اگست کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نسل قوم اس موقع پر یکجا ہو کر احتجاج کرنا چاہیے، چونکہ آج 366 روز جو ہیں وہ گزر چکے ہیں، اور کشمیر کے جو ہمارے بہن بھائی ہیں وہ اپنے گھروں میں محصور ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یا میں اس اہم ایشو کو سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح اگر 1 گھنٹے کے لیے کسی بندے کو کمرے کے اندر بند کیا جائے تو اس کے کیا پوزیشن ہوتی ہے، اور وہ بیچارے 366 دن سے گھروں کے اندر محصور ہیں۔ تو میں مطالبہ کرتا ہوں وزیر اعظم پاکستان سے، امت مسلمہ سے یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ اس معاملے میں پاکستان کا ساتھ دیں، اور وزیر اعظم پاکستان جو ہیں انہیں چاہیے کہ اس ایشو کو وہ دنیا کے لیول پہ لے کر جائیں، اور جو ہمارے کشمیری بھائی ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کریں، تاکہ جو ان کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے۔ جو مودی سرکار ہے اس کے لیے بھی انتہائی سوچنے کی بات ہے کہ اگر وہ انسانیت کے ساتھ اس طرح کے مظالم کریں گے تو میرا خیال ہے کل اس کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے جب ان کے جہاز آئے تھے تو پاکستان میں انہیں مار گرایا تھا، لیکن ان کے پائلٹ اسی وجہ سے واپس کیے گئے تھے کہ پاکستان امن پسند ملک ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی درس دے رکھا ہے کہ ہم نے دوسرے لوگوں کا احترام کرنا ہے، بلکہ ہمیں تو یہاں تک ہدایت ہے کہ اگر آپ کو کوئی فصل نظر آتی ہے تو اس کے درمیان سے بھی نہ گزرو تاکہ اس فصل کو بھی نقصان نہ ہو۔ اور میرا خیال ہے ہندو بنیے کو بھی آنکھیں کھولنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کا بچہ جو ہے وہ کٹ مرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم نے تو صرف ایک نعرہ لگانا ہے اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد ہندوستان نظر نہیں آئے گا، اسے ہم نے ہستی سے مٹا دینا ہے۔ بالکل جی، بہت اچھی بات کی ہے چودھری عابد صاحب نے کہ ہم نے ایک نعرہ لگانا ہے تو ہم نے مر مٹنا ہے، اور یہ مودی بات نہ بھولو تم کہ دنیا میں کلمہ پڑھنے والے بہت سے لوگ ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرنے والے بہت سے لوگ ہیں۔ یہ نہ ہو کہ بھارت ایک ہی ملک ہے اسے صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو ہمیں ایک مشکل اور پیدا ہوگی کہ ہمارے جو بچے ہیں ان کے نصاب میں ہمیں ایک مضمون کا اضافہ کرنا پڑے گا۔ کبھی بھارت ہوا کرتا تھا
तो मोदी ये तुम्हारी भूल है कि कश्मीर पर तुम काबज़ रहोगे, आखिर एक दिन तुम्हें कश्मीर छोड़ के जाना ही पड़ेगा। कश्मीरियों को तुम्हें उसका हक देना ही पड़ेगा, चाहे हमें उससे छीन के तुमसे लेना पड़े या किसी भी हाल में लेना पड़े। लेकिन अभी हम तुम्हें प्यार और मोहब्बत से पैगाम दे रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से हमेशा तुम्हें प्यार और मोहब्बत का पैगाम जा रहा है ताकि तुम उसको समझ सको। लेकिन तुम अगर इसी तरह जहारियत करते रहे, जुल्म सितम ढाते रहे, तो एक दिन हम तुमसे छीन कर आज़ादी लेंगे कश्मीरियों की और उनको हक दिलाएंगे। वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीरी आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस लेंगे और इंशाअल्लाह कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। आइंदा किसी और प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर। जब भी खुदा के हुज़ूर सजदा रेज़ हूँ, अपने इस भाई इस बेटे को दुआ में याद रखना और सब यही दुआ करें कि कश्मीर बहुत जल्द आज़ाद हो और जितने भी मुस्लिम ममालिक जो जुल्म सितम सह रहे हैं, जो दूसरों के जो है गैर मुस्लिमों के कब्ज़े में है, अल्लाह ताला सबको आज़ादी नसीब करे। अल्लाह हाफ़िज़।